अरबों खरबों दरूद व सलाम खातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर। अल्लाह ताला मग़फ़रत फ़रमाए आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, इमाम महदी का ज़हूर क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है और अहले दानिश और अहले इल्म हज़रात क़यामत की निशानियों के पेश नज़र अब इमाम महदी के ज़हूर का शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उनके नज़दीक अब इमाम महदी का ज़हूर ज़्यादा दूर नहीं है। इमाम महदी के ज़हूर पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आज हमारा जो बुनियादी मौजू है वो ये है कि इमाम महदी की फ़ौजें कहाँ से निकलेंगी जो इमाम महदी की मदद करेंगी। इमाम महदी की फ़ौजों और इमाम महदी के ज़हूर के हवाले से ये वीडियो इंतहाई अहम है, लिहाजा वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। नाज़रीन, जिस तरह क़यामत कायम होने से पहले चंद निशानियों का अहदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान है, इसी तरह से इमाम महदी के ज़हूर से पहले की निशानियां भी अहदीस में बयान हुई हैं। हम आपको इमाम महदी के ज़हूर से पहले की मज़ीद निशानियां भी बताएंगे, लेकिन पहले उन फ़ौजों का तज़किरा करते हैं जिनका ज़िक्र रिवायात में काले झंडे वालों के नाम से हुआ है, जो इमाम महदी की मदद के लिए जाएंगे और अपने झंडे बैतुल मुक़द्दस पर गाड़ देंगे। नाज़रीन, याद रहे कि इस्लाम के अलावा बाकी मज़ाहिब में भी आखिरी ज़माने और क़यामत के तज़किरे मौजूद हैं और इसका एक इल्म के तौर पर पेश किया जाता है। आपको बताते चलें कि इल्म आखिरुज़्ज़मा को अंग्रेज़ी में एस्कटोलॉजी कहा जाता है। दुनिया के इख्तिताम की अलामात से मुतल्लिक सामी मज़ाहिब में काफ़ी तफसीलात मिलती हैं। इस्लाम के अलावा बिलखसूस यहूदियत और मसीहियत के मजहबी अदब में असर हाज़िर में लड़ी जाने वाली जंगों और मुस्तकबिल के हालात को इस इल्म के तनाजुर में देखा जाता है और इल्म आखिरुज़्ज़मा, अशरातुल सा, फितन, अलामात सा, ये तमाम इसी इल्म के दूसरे नाम हैं जिन पर सबसे ज़्यादा कुरान मजीद और अहादीस तैयबा में बहस की गई है। नाज़रीन, क़यामत के इलामात कुबरा हों या सुगरा, उनकी सबसे ज़्यादा तफसीलात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, ताकि मुसलमान उनकी रोशनी में अपने दफ़ाई और इक़दामी पॉलिसी को तय कर सकें। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने तो यहाँ तक बयान फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हो चुका था और जो कुछ होने वाला था वो सब बयान फरमा दिया। हम में से ज़्यादा जानने वाला वो है जो सबसे ज़्यादा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बातों को याद रखने वाला है। नाज़रीन, इन अलामात में एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है जिसमें कुर्ब क़यामत में लड़ी जाने वाली जंगों का जिक्र तफसील से मिलता है। अल-मलहमतुल कुबरा, जो क़यामत की अलामात कुबरा का बाब है, उससे कबल और इस अजीम तरीन जंग के साथ शुरू होने वाली जंगों के तसलसल को अहादीस में काफ़ी तफसीलात से बयान किया गया है। इस हवाले से दीगर मुहद्दिसीन की कुतुब हदीस के अलावा ख़ास तौर पर इमाम नईम बिन हम्माद की अल-फितन, इमाम अबू अमर दुरानी की अल-सनन वारद फिल फितनुल मलाहिम, इमाम इब्न कसीर की अल-निहाया फिल फितनुल मलाहिम, इमाम कुर्तबी की अल-तज़किरा और इमाम बरज़ंजी की अल-इशात लाशरातुल साह में तफसील मौजूद है। जंगों के इन्हीं सिलसिले में हिंदुस्तान, तुर्की, बैतुल मुक़द्दस, इराक़, अफ़गानिस्तान, यमन, शाम और दीगर खित्तों में होने वाली जंगों का जिक्र मिलता है। बाज़ रिवायत में मुसलमान मुजाहिदीन की एक ऐसी फ़ौज का जिक्र मिलता है जो क़यामत तक हक़ की खातिर कताल करते हैं और किसी मलामत करने वाले की मलामत उन्हें खौफ में मुब्तला न कर सकेगी। नाज़रीन, बाज़ अहादीस में ऐसे ही एक गिरोह के खरासान से उठने का जिक्र मिलता है जो रायात सूद यानी स्याह झंडे वाले होंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक झंडा उकाब भी स्याह रंग का था। रिवायत बताती हैं कि मुजाहिदीन का यह गिरोह अल्लाह की राह में कताल करता रहेगा, यहाँ तक कि उसका आखिरी हिस्सा हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फ़ौज से मिल जाएगा। बताया ये जाता है कि स्याह झंडों से मुतल्लिक नज़रिए की बुनियाद पर मशरिक़ वुस्ता, अफ़गानिस्तान और दीगर खित्तों में लड़ने वाले अफराद अपनी जंगों को जारी रखे हुए हैं, जबकि बाज़ ये गुमान भी रखते हैं कि इमाम महदी अनकरीब तशरीफ़ लाने वाले हैं। स्याह झंडों से मुतल्लिक रिवायत को उन्हीं कुतुब में बाआसानी देखा जा सकता है। नाज़रीन, तारीख़ का मुताला किया जाए तो तारीख़ में तकरीबन 40 से ज़ायद लोग हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम होने का झूठा दावा कर चुके हैं। हाल ही में 5 से ज़्यादा अफराद तो सिर्फ पाक व हिंद में ही अपना महदी होना बता चुके हैं। बाज़ लोगों के नज़दीक उनकी विलादत हो चुकी है और बाज़ के नज़दीक वो आने को हैं। अलबत्ता अहादीस से मालूम होता है कि अभी भी उनकी आमद में सैकड़ों साल बाकी हैं
और शायद उनकी आमद तीसरे 1000 साल में होगी। नाज़रीन, हम सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी पोस्टें देखते हैं कि फ़लाँ साल में इमाम महदी का ज़हूर होगा, कोई दावा करता है कि इसी साल में ज़हूर होने वाला है, और कोई दावा करता है कि आने वाले साल में इमाम महदी का ज़हूर होगा। लेकिन याद रखें कि जिस तरह क़यामत का असल वक्त मुखफ़ी है, बिल्कुल इसी तरह से इमाम महदी के ज़हूर के बारे में हतमी वक्त क्या है ये भी किसी के इल्म में नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये बात पक्की है कि जो निशानियाँ सही अहदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान हुई हैं वो इमाम महदी के ज़हूर से पहले ज़रूर पूरी होंगी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि दुश्मनान इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहदीस का अच्छा मुताला रखते हैं और वह ग़ज़वा हिंद, फ़तह कुस्तुनतुनिया और स्याह झंडे जैसे रूहानी नज़रियात को बखूबी जानते हैं। इसीलिए गुज़श्ता चंद सालों से ऐसे स्याह झंडे जिन पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, तमाम दुनिया के मीडिया में मुख्तलिफ ग्रोहों के हाथ में दिखाया जाता है और उन्हें दहशतगर्द बताया जाता है, और उनके इसी कलमा तैयबा के साथ स्याह झंडों में ऐसी वीडियोज़ वायरल की जाती हैं जिनको देखने के बाद इंसान पर से एतबार उठ जाए और नाउज़ बिल्लाह कलमा तैयबा, इस्लाम, खिलाफत जैसे नामों से लोगों को नफ़रत हो जाए। लेकिन याद रहे कि अल्लाह ताला के फ़ैसले अटल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया है वो होकर रहेगा इंशाअल्लाह, और यहूद और गैर मुस्लिम की सारी साजिशों पर पानी फिरेगा। नाज़रीन, स्याह झंडों के बारे में मुख्तलिफ ग्रोह ये दावा करते रहे हैं कि अहदीस में स्याह झंडे वालों से मुतल्लिक जो पेशन गोई की गई है इससे मुराद हमारा ही ग्रोह है, लिहाजा हमारा साथ देना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। बाज़ अशख़ास ने तो इन रवायत की ताबीर में यूं भी गोया हुए कि मन कबल खरासान का मतलब यह है कि खरासान के पीछे यानी पाकिस्तान से उनका ज़हूर होगा, और इन स्याह झंडों से मुराद पाकिस्तान के झंडे हैं। लेकिन नाज़रीन, बात दावों की नहीं है, बल्कि स्याह झंडों से मुतल्लिक नज़रिए को समझने के लिए चंद अहादीस को जानना ज़रूरी है जो इस हवाले से कुतुब हदीस में बयान हुई हैं। नाज़रीन, हदीस शरीफ में है, खरासान से स्याह झंडे निकलेंगे, उन्हें कोई चीज़ रद्द नहीं कर सकेगी, यहाँ तक कि इन स्याह झंडों को एलिया बैतुल मुक़द्दस पर नस्ब कर दिया जाएगा। इस हदीस को मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ अल्फाज के साथ कुतुब हदीस में रिवायत किया है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने एक और मकाम पर नकल किया, जब तुम स्याह झंडों को देखो कि वो खरासान की तरफ से आए हैं तो उनके पास जाओ, क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा महदी है। इसी तरह मुस्तदरिक हाकिम और सनन इब्न माजा में इसी बात को मन कबल खरासान यानी खरासान की जानिब से कहकर बयान किया गया। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि खरासान से यहाँ क्या मुराद है, तो इस हवाले से भी मुख्तलिफ रिवायत हैं। याकूत हमवी ने खरासान का जोग्राफिया इस तरह बयान किया कि खरासान में वसी इलाका शामिल है। उसकी अव्वल हदूद वो है जो इराक, अज़ाज़वार, जोविन और बहक मौजूदा ईरान के कस्बे से शुरू होती हैं, और उसके आखिरी हदूद हिंद में तखारिस्तान, गजना, सजिस्तान और करमान से मिलती हैं। अलबत्ता ये इलाके खरासान में शामिल नहीं, इसके हदूद के किनारे हैं, और खरासान के उम्महातुल बलाद में नैशापुर, हरात, मरू, बलख, तालकान, निसा, अबियोर्द और सरखस शामिल हैं। बाज़ उलमा के नज़दीक इसमें मावरल नहर के इलाके भी शामिल हैं। गोया के कदीम खरासान में अफ़गानिस्तान का कलब और ईरान का हिस्सा शामिल है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इमाम महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दावे की तरह स्याह झंडे वाले भी कई बार निकल चुके हैं। इमाम इब्न कसीर ने इस तनाजुर में अबू मुस्लिम खरासानी के स्याह झंडों की उन अहदीस की तरफ निस्बत की नफ़ी की है। बनु अब्बास की जानिब से भी जंगों में उन स्याह झंडों को इस्तेमाल किया गया, इसलिए ये बात जहन में रहे कि अहदीस में स्याह झंडों से मुतल्लिक जिन मुसलमान मुजाहिदीन के लिए बशारत है वो हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जाकर मिलेंगे, और उनका कताल, फितना, गुमराही या नाउज़ बिल्लाह कुफ्र नहीं होगा, और न ही वो मुसलमानों का कत्ल आम करेंगे, बल्कि दुश्मनान इस्लाम से लड़ते रहेंगे, यहाँ तक कि उनका आखिरी हिस्सा इमाम महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जा मिलेगा। नाज़रीन, हज़रत इमाम नईम बिन हम्माद अलैहि रहमतुल्लाह ने किताबुल फितन में भी ऐसे गुमराह स्याह झंडों का जिक्र हदीस की रोशनी में किया है, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब स्याह झंडे निकलेंगे तो उनका अव्वल दौर फितना होगा, दूसरा गुमराही और तीसरा दौर कुफ्र होगा। एक रिवायत में यूं भी लिखा है कि मशरिक से स्याह झंडे निकलेंगे, उनकी क़यादत बड़े बड़े ऊँटों की मानित मर्दों के हाथ में होगी, बाल वाले होंगे, उनके नसब इलाकों की तरफ मंसूब होंगे, उनके नाम कुन्नियतों पर होंगे, वो दमिश्क को फतह करेंगे और 3 साआत के लिए उनसे रहमत को उठा लिया जाएगा। इसी तरह एक और हदीस में इस बात को हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने यूँ बयान फरमाया, जब तुम स्याह झंडों को देखो तो ज़मीन को लाजिम पकड़ लो, ना ही अपने हाथ और पैरों को हिलाओ,
یعنی ان کی طرف سفر نہ کرو، نہ ہی اس فتنے میں مبتلا ہو۔ پھر ایک کمزور قوم ظاہر ہوگی، ان کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، ان کے دل لوہے کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، وہ اصحاب الدولہ ہوں گے، اپنے وعدے اور معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے، حق کی طرف بلائیں گے مگر اہل حق میں سے نہ ہوں گے، ان کے نام کنیتوں پر ہوں گے اور ان کی نسبتیں علاقوں کے ناموں پر ہوں گی، ان کے بال عورتوں کی طرح لمبے ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں اختلاف ہوگا، پھر اللہ جس کے ہاتھ میں چاہے گا حق دے گا۔ ناظرین، اس تمام گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ قرب قیامت میں برپا ہونے والی ان جنگوں میں ہر سیاہ جھنڈوں سے مراد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رایات سود مراد نہیں، بلکہ ان میں بعض ایسے بھی ہوں گے جو فتنوں، گمراہی اور کفر میں مبتلا ہوں گے۔ اہل ایمان پر لازم ہے کہ ان رایات سود میں اہل باطل کو پہچاننے میں خطا نہ کریں۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ ماضی میں بھی کئی بار ایسے دعوے ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، لیکن ان دعووں میں سچا لشکر کون سا ہوگا؟ وہ تو وہی ہوگا جو آخری زمانے میں امام مہدی کی اعانت کے لیے روانہ ہوگا، اور یہ روایت کے مطابق خراسان سے روانہ ہوگا۔ ناظرین، روایات میں کالے جھنڈے والوں کے اختلاف کا بھی ذکر موجود ہے، اور اس کے علاوہ امام مہدی کے ظہور کی ایک بڑی نشانی سفیانی کا ظہور بھی ہے، جو امام مہدی سے پہلے ہوگا۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ ابھی تو امام مہدی سے پہلے کی نشانیاں پوری نہیں ہوئی ہیں، تو یہ دعوے کیسے کیے جا سکتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور قریب ہے یا پھر ہونے والا ہے؟ اس حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مہدی اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک لوگ مایوس ہو کر یہ نہ کہنے لگیں کہ اب کوئی مہدی نہیں آنے والا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کا خروج نہ ہوگا یہاں تک کہ لوگ اس کا ذکر بھول جائیں گے، یعنی اس سے بے خوف ہو جائیں گے، اور مساجد کے ائمہ ممبروں پر اس کا تذکرہ چھوڑ دیں گے، جبکہ معاملہ یہ ہو کہ آج تک دنیا میں کوئی بھی چھوٹا بڑا فتنہ ظاہر نہیں ہوا مگر یہ کہ وہ دجال کے فتنے کی وجہ سے ہو۔ سو جو کوئی اس کے فتنے سے پہلے فتنوں سے بچ گیا وہ دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا۔ ناظرین، فتنہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ دجال کے فتنے پر ہی منتج ہوگا۔ سو جو اس فتنے سے پہلے فتنوں سے بچ گیا وہ دجال کے فتنوں سے بھی بچ جائے گا۔ لہٰذا ان فتنوں سے بچنے کے لیے ان فتنوں سے آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ فتنے ایسے لمبے ہو جائیں گے جیسے گائے کی زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ ان فتنوں میں اکثر لوگ تباہ ہو جائیں گے، البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو پہلے سے ان فتنوں کو پہچانتے ہوں گے۔ ناظرین، اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان فتنوں سے آگاہ رہے اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہے تاکہ ان فتنوں کا مقابلہ کر سکے۔ آئیے تذکرہ کرتے ہیں کالے جھنڈوں کے آپس میں اختلاف کا، اس کے بعد سفیانی کا تفصیلی تذکرہ بھی کریں گے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا کالے جھنڈوں میں اختلاف شروع ہو چکا ہے؟ تو یاد رہے کہ قرب قیامت حضرت مہدی کا ظہور ہونا ہے، اور ظہور مہدی سے پہلے قبیلہ قریش کے ایک شخص نے خروج کرنا ہے جس کا نام سفیانی ہوگا، اور سفیانی کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ خراسان سے نکلنے والے کالے جھنڈوں میں شدید اختلاف نہ ہو جائے اور ان میں آپس میں جنگ و جدال نہ ہونے لگے۔ اور جب ان کالے جھنڈوں میں اختلاف ہو جائے گا تو شام میں 3 جھنڈے ظاہر ہوں گے، جن میں سے ایک جھنڈا سفیانی ملعون کا ہوگا، اور سفیانی کا ظہور حضرت مہدی کی آمد کا دراصل اعلان ہوگا۔ ناظرین، آئیے اس بات کو احادیث مبارکہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ظہور مہدی سے قبل کی ایک نشانی صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ لوگوں میں کثیر اختلاف پیدا ہو جائے گا، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ تم لوگوں کو بشارت ہے مہدی کی، ان کا ظہور اس وقت ہوگا جبکہ لوگوں میں اختلاف ہوگا۔ رہا یہ سوال کہ اختلاف کن لوگوں کے درمیان ہوگا، اس حوالے سے دیگر احادیث میں تفاصیل ملتی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی بادشاہ کے اختلاف پر لوگوں میں اختلاف ہوگا تو لوگ ایک شخص جو کہ مہدی ہوں گے ان کو خلیفہ بنانے کا قصد کریں گے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اگلا خلیفہ منتخب کرنے میں اختلاف ہو جائے گا۔ اس دوران ایک آدمی مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف بھاگے گا، لوگ اسے خلافت کے لیے نکالیں گے۔ اسی طرح یہ اختلاف خراسان سے نکلنے والے کالے جھنڈوں کے درمیان بھی ہوگا۔ اس حوالے سے محمد بن الحنفیہ سے روایت ہے کہ خراسان سے جو کالے جھنڈوں والا لشکر نکلے گا وہ ہمیشہ غالب رہے گا، یہاں تک کہ وہ آپس میں اختلاف کریں گے۔ جب وہ آپس میں اختلاف کریں گے تو شام میں 3 جھنڈے بلند کیے جائیں گے۔ ناظرین، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کالے جھنڈوں میں آپس میں بڑا کشت و خون ہونے والا ہے؟ تو اس حوالے سے ابو امیہ الکلبی فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک بوڑھے آدمی نے بتایا جس نے جاہلیت کا زمانہ پایا تھا، اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی پلکیں اس کی آنکھوں کے نیچے پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا کہ جب کالے جھنڈے والوں کا لشکر نکلے گا تو ہر وقت کامیاب رہے گا، یہاں تک کہ پھر ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ کالے جھنڈے میں اختلافات کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے،
اور یہ اختلافات امام مہدی کے ظہور سے پہلے کے ہوں گے۔ جو اصل لشکر ہوگا وہ امام مہدی کے دور میں ہی سفر کرے گا، جس کی تفصیل آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل کی نشانیوں میں سے ایک نشانی 3 جھنڈوں کے حوالے سے بھی روایت میں ملتی ہیں۔ کالے جھنڈوں میں اختلاف کے بعد شام میں نکلنے والے 3 جھنڈے کون کون سے ہوں گے؟ اس حوالے سے الفتن نعیم بن حماد کی صحیح روایت میں یہ منقول ہے کہ آخر زمانے میں دمشق میں ایک بستی زمین میں دھس جائے گی، ایک مسجد کا مغربی حصہ گر جائے گا، روم اور ترک ایک ہو جائیں گے، تو شام میں 3 جھنڈے نکلیں گے جن میں ایک سفیانی ملعون کا ہوگا۔ وہ صحیح روایت یہ ہیں۔ جب دمشق کے قریب ایک بستی دھنس جائے گی اور مسجد کا مغربی حصہ گر جائے گا، پس روم والے اور ترک جمع ہو جائیں گے اور مل کر لڑیں گے، تو شام میں 3 جھنڈے بلند ہوں گے۔ جب روم اور ترک جمع ہو جائیں گے اور دمشق کے قریب ایک بستی دھنس جائے گی اور مسجد کا مغربی حصہ گر جائے گا، تو شام میں 3 جھنڈے بلند ہوں گے، ایک اب کا، دوسرا اصحب کا اور تیسرا سفیانی کا۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ جھنڈے آخر نکلیں گے کب، تو اس حوالے سے روایت یہ بتاتی ہیں کہ یہ جھنڈے اس وقت نکلیں گے جب کالے جھنڈوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ اس کا ذکر چند احادیث میں ملتا ہے جو کہ ضعیف ہیں۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کالے جھنڈے والے آپس میں اختلاف کریں گے تو اس وقت وادی ارم کی ایک بستی جس کو ہرستہ کہا جاتا ہوگا زمین میں دھس جائے گی اور شام سے 3 جھنڈے نکلیں گے۔ یاد رہے کہ ہرستہ شام کی ایک بستی کا نام ہے جو کہ آج بھی دمشق کے قریب واقع ہے۔ ابو امیہ الکلبی فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھے نے ہمیں بتایا جس نے جاہلیت کا زمانہ پایا تھا کہ کالے جھنڈوں والے غالب رہیں گے، یہاں تک کہ ان میں اختلاف ہو جائے گا تو ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے، تو وہ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک جماعت لوگوں کو بنو فاطمہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے گی، دوسری جماعت بنو عباس کی طرف، اور تیسری جماعت اپنے لیے بادشاہی کا دعویٰ کرے گی۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے اسی طرح سنا تھا۔ اسی طرح کعب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب سفیانی واپس آئے گا تو اپنی بادشاہی کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا۔ ایک روایت میں محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آپس میں اختلاف کرنے لگیں تو شام میں 3 جھنڈے اٹھائے جائیں گے، ایک اب کا سیاہ سفید داغ والا، دوسرا اصحب سرخ و سفید، اور تیسرا سفیانی کا جھنڈا۔ ناظرین، ان 3 جھنڈوں کی روایت کے علاوہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل کی مزید نشانیاں بھی روایت میں ملتی ہیں، جن میں کالے جھنڈوں میں اختلاف کے بعد پیلے جھنڈے یا اہل مغرب کے اترنے کے حوالے سے بھی، جیسا کہ ایک روایت ہے، امام ظاہری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب کالے جھنڈوں والے آپس میں اختلاف کریں گے تو پیلے جھنڈے والے ان کے پاس آئیں گے، تو دونوں مصر والوں کے ساتھ جمع ہوں گے، تو پھر مشرق مغرب والے 7 دن، مہینے یا سال جنگ کریں گے۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کالے جھنڈوں والے مشرق سے آ گئے اور پیلے جھنڈے والے مغرب سے، اور دمشق میں ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے آ گئے، تو اس وقت مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب آپ نے دیکھ لیا کہ پیلے جھنڈے والوں نے اسکندریہ اور پھر دمشق میں پڑاؤ ڈال لیا، تو اس وقت دمشق کی ایک بستی زمین میں دھنس جائے گی جس کا نام ہرستہ ہوگا۔ ناظرین، ان تمام روایات میں یہ بات کالے جھنڈے والوں کا تذکرہ ہے اور ان کے بعد 3 جھنڈوں کا، جس میں ایک سفیانی کا جھنڈا ہوگا۔ اور یاد رہے کہ تمام نشانیاں جو ان روایات میں بیان ہو رہی ہیں یہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی ہیں، اور یہ روایت بتاتی ہیں کہ امام مہدی کے دور سے پہلے بڑی لڑائیاں ہوں گی جن میں اختلاف بھی ہوں گے اور مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ آمنا سامنا بھی ہوگا۔ ان تمام لڑائیوں کے بعد آخر میں وہ لشکر خراسان سے نکلے گا جس کے بارے میں ویڈیو کے آغاز میں ذکر ہوا کہ اس کا راستہ کوئی نہ روک سکے گا، اور یہی وہ لشکر ہوگا جو امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوگا۔ ناظرین، روایت بتاتی ہے کہ کالے جھنڈوں میں اختلاف ظاہر ہونے کے بعد اور امام مہدی کے ظہور سے پہلے آسمان پر بہت سی عجیب و غریب علامات ظاہر ہوں گی جو کہ خصوصاً رمضان المبارک میں واقع ہوں گی، جیسے کہ روایت ہے کہ حضرت کثیر بن مرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں اختلاف ہونے کے بعد رمضان کے مہینے میں آسمان پر نشانیاں ظاہر ہوں گی، پس جو اس وقت کو پالے وہ جتنا ہو سکے راشن جمع کر لے۔ اسی طرح خالد بن معدان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ان قریب ایک نشانی ظاہر ہوگی، یعنی آگ کا ستون مشرق کی طرف سے نکلے گا، ساری زمین والے اس کو دیکھیں گے، جس نے اس کو پا لیا تو اپنے گھر والوں کے لیے 1 سال کا راشن جمع کر لے۔ اسی طرح شریک سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ مہدی کے خروج سے پہلے 2 بار رمضان میں سورج گرہن ہوگا۔ اور حضرت کثیر بن مرہ کہتے ہیں کہ میں 70 سال تک رمضان میں آسمان پر ظاہر ہونے والی نشانیوں کا انتظار کرتا رہا۔ ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں سفیانی کے خروج کی، اور آپ کو اس حوالے سے احادیث کی روشنی میں تفصیل بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ بھی حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ آج کل جس طرح امام مہدی کے ظہور پر اعتراضات کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ ایسی کسی شخصیت کے قائل ہی نہیں
بالکل اسی طرح بہت سے لوگ اس شخصیت کے بھی منکر ہیں جو کہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوگا اور حضرت مہدی کے مقابلے میں شام سے لشکر بھیجے گا، اور اس کا لقب روایت میں سفیانی مذکور ہے۔ بہت سے لوگ اس شخصیت کو رافضیوں کی گھڑی ہوئی شخصیت قرار دیتے ہیں، جو کہ ان کی کم علمی کی علامت ہے، کیونکہ صحیح حدیث سے حضرت مہدی کا بیت اللہ میں پناہ لینا اور ان کے خلاف قبیلہ قریش کے ایک شخص جس کا ننیال بنو کلب ہوگا، حضرت مہدی کے خلاف شام سے لشکر بھیجنا اور اس کا زمین میں دھس جانا ثابت ہے۔ جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس بیت اللہ پر حملے کے ارادے سے مشرق سے ایک لشکر ضرور روانہ ہوگا۔ جب وہ لوگ بیدا نامی جگہ پر پہنچیں گے تو ان کے لشکر کا درمیانی حصہ زمین میں دھس جائے گا اور ان کے اگلے اور پچھلے حصے کے لوگ ایک دوسرے کو پکارتے رہ جائیں گے، اور ان میں سے صرف ایک آدمی بچے گا جو ان کے متعلق لوگوں کو خبر دے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس آدمی کا کیا بنے گا جو اس لشکر میں زبردستی شامل کر لیا گیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آفت تو سب پر آئے گی، البتہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی نیت پر اٹھائے گا۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس بیت اللہ پر حملے کے ارادے سے ایک لشکر ضرور روانہ ہوگا۔ جب وہ لوگ بیدا نامی جگہ پر پہنچیں گے تو ان کے لشکر کا درمیانی حصہ زمین میں دھس جائے گا اور ان کے اگلے اور پچھلے حصے کے لوگ ایک دوسرے کو پکارتے رہ جائیں گے، اور ان میں سے صرف ایک آدمی بچے گا جو ان کے متعلق لوگوں کو خبر دے گا۔ ایک آدمی نے کہا کہ یقیناً اسی طرح ہوگا۔ ناظرین، مسند احمد کی روایت کے علاوہ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند میں اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلایا تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی نیند میں وہ عمل کیا جو پہلے نہ فرمایا کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ بیت اللہ کا ارادہ کریں گے قریش کے ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے جس نے بیت اللہ میں پناہ لی ہوگی، یہاں تک کہ جب وہ ایک ہموار میدان میں پہنچیں گے تو انہیں دھسا دیا جائے گا۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، راستے میں تو سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان میں بااختیار مجبور اور مسافر بھی ہوں گے جو ایک ہی دفعہ ہلاک ہو جائیں گے اور مختلف طریقوں سے نکلیں گے اور انہیں ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، سیدہ ام المومنین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک قوم اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی پناہ لے گی جن کے پاس کوئی رکاوٹ نہ ہوگی، نہ آدمیوں کی تعداد ہوگی اور نہ ہی سامان ہوگا۔ ان کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، جب وہ زمین کے ایک ہموار میدان میں ہوں گے تو انہیں دھسا دیا جائے گا۔ یوسف نے کہا شام والے ان دنوں مکہ والوں سے لڑنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن صفوان نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ لشکر یہ نہیں بلکہ یہ آخری زمانے میں ہوگا۔ ناظرین، آپ نے بیان کی گئی تمام روایت میں یہ ملاحظہ فرمایا کہ ایک لشکر خانہ کعبہ کی جانب بھیجا جائے گا، اور ان روایت میں جس لشکر کا خانہ کعبہ میں پناہ لینے کا ذکر ہے وہ امام مہدی کا لشکر ہوگا، اور ان کی طرف بھیجے جانے والے لشکر سے مراد سفیانی کا لشکر ہے۔ روایت بتاتی ہیں کہ حضرت امام مہدی کے خلاف لشکر بھیجنے والا شخص قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوگا، جبکہ اس کا ننیال بنو کلب سے ہوگا۔ جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اگلا خلیفہ منتخب کرنے میں اختلاف ہو جائے گا۔ اس دوران ایک آدمی مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف بھاگے گا، لوگ اسے خلافت کے لیے نکالیں گے لیکن وہ اسے ناپسند کرتے ہوں گے، پھر لوگ ان کے ہاتھ پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے، پھر وہ ایک لشکر شام سے بھیجیں گے تو وہ لشکر بیدا کے مقام پر زمین میں دھس جائے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ جب لوگ مہدی کے بارے میں سنیں گے تو اہل شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں ان کے پاس آئیں گی، ان سے بیعت کریں گی، پھر ایک آدمی اٹھے گا قریش میں سے جس کے ننیال بنی کلب میں ہوگا، وہ ان کی طرف ایک لشکر بھیجے گا تو اس لشکر پر غلبہ حاصل کر لیں گے اور بنو کلب کا لشکر ہوگا، اور ناکامی ہو اس شخص کے لیے جو بنو کلب کے اموال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر نہ ہو۔ مہدی مال غنیمت تقسیم کریں گے اور لوگوں میں ان کے نبی کی سنت کو جاری کریں گے، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا، یعنی سارے کرۂ ارض پر اسلام پھیل جائے گا۔ پھر اس کے بعد 7 سال تک وہ زندہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ بعض حشام کے حوالے سے کہا کہ وہ 9 سال تک زندہ رہیں گے، جبکہ بعض نے کہا کہ 7 سال تک زندہ رہیں گے۔ ناظرین، یہ بات تو صحیح حدیث سے ثابت ہو چکی ہے کہ مہدی کے خلاف ایک شخص لشکر بھیجے گا جس کا ننیال بنو کلب ہوگا اور وہ لشکر زمین میں دھس جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ امام مہدی کے خلاف لشکر بھیجنے والے کا نام کیا ہوگا؟
کیونکہ بعض احادیث میں اس شخص کا نام کے ساتھ بھی کچھ اس کی صفات کو بیان کیا گیا جو کہ بہت اہم ہے۔ ان روایات میں اس شخص کا لقب سفیانی آیا ہے اور بعض روایات میں سفیانی دوم کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ اس حوالے سے مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نکلے گا جس کا نام ہوگا سفیانی، جو کہ دمشق کی ایک بستی پر حملہ آور ہوگا اور بنو کلب والے اس کی پیروی کریں گے۔ پھر آگے فرمایا، یہاں تک کہ وہ لشکر ایک میدان میں دھنس جائے گا اور ان میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا سوائے ایک کے جو ان کو خبر دے گا۔ اور مستدرک حاکم کی ایک دوسری روایت میں ارشاد ہے، اور ایک فتنہ شام کے پیٹ سے نکلے گا اور وہ فتنہ سفیانی ہوگا۔ اس کے علاوہ الفتن نعیم بن حماد میں مہدی کے مقابلے میں آنے والے شخص سفیانی کے باب کی بہت ساری صحیح روایت ایسی ہیں جس میں اس کے متعلق کافی تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ ناظرین، ان ساری احادیث کا یہاں ترجمہ پیش کرنا ممکن نہیں، ہم صرف چند صحیح احادیث نقل کریں گے جس میں اس کا باقاعدہ نام سفیانی مذکور ہے۔ عبداللہ بن مروان سے روایت ہے کہ اہل شام سفیانی کی بیعت کر لیں گے اور وہ اہل مشرق سے جنگ کرے گا۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ سفیانی کا لشکر جب میدان میں اترے گا تو دھنس جائے گا، پھر حضرت مہدی خروج فرمائیں گے۔ اور ایک روایت بتا دی کہ سفیانی اپنے لشکر بھیجے گا جو کہ مشرق میں خراسان تک پہنچ جائیں گے، یعنی فارس تک۔ اسی حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ سفیانی مدینہ کی طرف ایک لشکر بھیجے گا اور ہر اس شخص کو قتل کرنے کا حکم دے دے گا جس کا تعلق بنی ہاشم سے ہوگا، یہاں تک کہ مہدی ظاہر ہو جائیں گے مکہ میں۔ اور ابو قبیل فرماتے ہیں کہ سفیانی بہت برا بادشاہ ہوگا جو کہ علماء اور عزت دار لوگوں کو قتل کرے گا اور ان کے خلاف دوسروں سے مدد لے گا، جس نے اس کی بات نہیں مانی اسے قتل کر دے گا۔ ناظرین، ایک روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت مہدی سفیانی کو پکڑ لیں گے اور اس کو جیرون وادی کے دروازے پر قتل کر دیں گے۔ ناظرین، یہ تو تھیں وہ صحیح روایات جو کہ سفیانی کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں۔ انہی روایت کی روشنی میں ہم تفصیلی تذکرہ کریں گے، لہٰذا آپ نے ان روایت کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سفیانی کے اوصاف کے حوالے سے چند مزید روایت ملاحظہ فرمائیں، اگرچہ یہ ضعیف ہیں لیکن ان میں سفیانی کا تذکرہ ہے، اس لیے یہ عرض کیے دیتے ہیں۔ ان روایت کے مطابق سفیانی کا نام اصل نام عبداللہ ہوگا۔ اس بارے میں حضرت کعب فرماتے ہیں کہ سفیانی کا نام عبداللہ ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خالد ابن یزید ابن معاویہ بن ابی سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا، مطلب یہ کہ سفیانی کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ سفیانی جو کہ آخر زمانے میں شام کے علاقے پر قابض ہوگا، نسلی طور پر خالد ابن یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان اموی کی پشت سے تعلق رکھتا ہوگا۔ وہ بڑے سر اور چیچک زدہ چہرے والا ہوگا، اس کی آنکھ میں سفید دھبا ہوگا، دمشق میں اس کا ظہور ہوگا، اس کے ساتھ قبیلہ کلب کے لوگوں کی اکثریت ہوگی، لوگوں کا خون بہانا اس کی خاص عادت ہوگی، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کر کے بچوں کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ وہ جب مہدی کی خبر سنے گا تو ان سے جنگ کرنے کے لیے لشکر بھیجے گا۔ ناظرین، اس روایت میں سفیانی کا حلیہ بیان ہوا ہے۔ اب سفیانی کے حوالے سے ایک عام سوال یہ ہے کہ شام میں سفیانی کا خروج کب ہوگا؟ تو اس حوالے سے طویل روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طویل اختلاف کا ذکر کیا یہاں تک کہ سفیانی ظاہر ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ جب سوڈان والے نکلیں گے اور عرب سے باہر آنے کا مطالبہ کریں گے، یہاں تک کہ وہ عرب بیت المقدس یا اردن پہنچ جائیں گے، اسی دوران اچانک 360 سواروں کے ساتھ سفیانی نکل آئے گا، یہاں تک کہ وہ دمشق آئے گا۔ ناظرین، جہاں تک سفیانی کے دور کی بات ہے کہ وہ کتنے عرصے تک حکومت کرے گا، تو اس حوالے سے روایت ہے کہ وہ عورت کی حمل کے مقدار برابر حکومت کرے گا۔ ناظرین، روایت یہ بھی بتاتی ہیں کہ سفیانی ابتدا میں بہت نیک آدمی ہوگا، پھر غلط راستے کی طرف چل پڑے گا۔ جیسا کہ فیض القدیر کی روایت ہے کہ سفیانی ابتدا میں بہت متقی و پرہیزگار اور انصاف کرنے والا بن کر آئے گا، حتیٰ کہ شام کے اندر مساجد میں اس کے خطبہ پڑھایا جائے گا۔ پھر جب وہ مضبوط ہو جائے گا تو اس کے دل سے ایمان نکل جائے گا اور ظلم اور بدعمالیوں پر اتر آئے گا۔ روایت بتاتی ہیں کہ سفیانی اور اس کا لشکر ارتداد کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے سفیانی کے لشکر سے قتال کریں جبکہ وہ موحد ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حذیفہ، اس روز وہ ارتداد پر ہوں گے۔ ناظرین، روایت کے مطابق سفیانی کا ساتھ دینے والوں میں سے ایک لشکر کا نام النصر برگیڈ ہوگا۔ ناظرین، سفیانی مسلمانوں اور خصوصاً بنو ہاشم یعنی اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اور ان میں نجات پانے والے کون لوگ ہوں گے؟ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سفیانی نکلے گا تو اس مصیبت سے سوائے محاصرے پر صبر کرنے والوں کے علاوہ کوئی بھی نجات نہیں پا سکے گا۔ البتہ ناظرین، روایت یہ بتاتی ہیں کہ سفیانی کا خروج شام سے ہوگا،
پھر وہ کوفہ جائے گا تو مدینہ کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں لڑیں گے جب تک کہ اللہ چاہے، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں موجود بچے کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اسی حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کی طرف سفیانی کی طرف سے ایک لشکر بھیجا جائے گا، وہ اہل بیت کے لوگوں کا قتل عام کرے گا، تو مہدی اور مبیز مدینہ سے مکہ بھاگ جائیں گے۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یقیناً میرے اہل بیت کو آزمائشوں، جلا وطنی اور بے بسی کا سامنا ہوگا، یہاں تک کہ مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے، چنانچہ وہ امارت کا سوال کریں گے، لیکن بنو ہاشم ان کو امارت نہیں دیں گے، سو وہ جنگ کریں گے اور ان کی مدد کی جائے گی۔ پھر بنو ہاشم ان کو امارت دیں گے، لیکن اب وہ اس کو قبول نہ کریں گے اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو امارت دیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ روایت میں نفس زکیہ کے قتل کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس حوالے سے امام مجاہد فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے یہ بیان کیا کہ مہدی اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ نفس زکیہ کو قتل نہیں کر دیا جاتا۔ چنانچہ جب نفس زکیہ قتل کر دیے جائیں گے تو آسمان اور زمین والے ان قاتلوں پر غضبناک ہوں گے۔ اس حوالے سے ابو جعفر سے روایت ہے کہ سفیانی جب نفس زکیہ کو قتل کرے گا تو سارے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں مدینہ سے بھاگ کر اللہ تعالیٰ کے حرم یعنی مکہ کی طرف چلے جائیں گے۔ جب اس کو اس بات کی خبریں پہنچیں گی تو ایک لشکر مدینہ کی طرف بھیجے گا، اس لشکر کا بڑا بنو کلب کا ایک آدمی ہوگا، یہاں تک یہ لشکر بیدا مقام پر پہنچے گا تو دھنسا دیا جائے گا اور ان کا بڑا بچ جائے گا۔ ناظرین، اس روایت میں سفیانی کے لشکر کے زمین میں دھس جانے کا ذکر ہے، جو کہ مقام بیدا پر پہنچے گا تو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس حوالے سے ایک روایت میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نفس زکیہ کو قتل کیا جائے گا اور اس کا بھائی مکہ میں قتل ہوگا تو آسمان سے آواز دینے والا آواز دے گا کہ اب تمہارا امیر فلاں شخص ہے اور یہی مہدی ہوں گے جو کہ زمین کو حق اور عدل سے بھر دیں گے۔ ناظرین، روایت یہ بھی بتاتی ہیں کہ سفیانی کے ہاتھوں بنی ہاشم کے ایک بادشاہ کا قتل بھی ہوگا، جیسا کہ روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرق سے ایک آدمی نکلے گا تو ان کا بادشاہ اس سے ڈر جائے گا، تو یہ آدمی رکا اور حران کے درمیان مارا جائے گا اور اس کو قریش کا ایک آدمی مارے گا، اور بریا سے اور ابو سفیان کے خاندان سے مغرب کا ایک آدمی نکلے گا اور کوفے کے بادشاہ کو حران میں قتل کرے گا۔ یاد رہے کہ الرکا شہر شام میں واقع ہے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی ایک بڑی نشانی کا جو سفیانی کے حوالے سے تھی۔ یہ تمام نشانیاں جو امام مہدی کے حوالے سے ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے امام مہدی کے ظہور کے بارے میں تفصیل جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں قیامت کے قریب حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ وہ دو چیزیں ہیں جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور یہی وہ دو امر ہیں جن کی بدولت مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا وقار اور عزت واپس مل جائے گا، جبکہ مسلمان انتہائی پستی اور ذلت میں ہوں گے اور مسلمانوں کا خون دریا کے پانی کی مانند بہہ رہا ہوگا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وہ وعدہ بھی پورا ہو جائے گا کہ زمین پر کوئی مٹی گارے کا گھر یا اونٹ کی کھال کا خیمہ باقی نہیں بچے گا جہاں اللہ تعالیٰ اپنے دین کو داخل نہ کر دے۔ بس آج جب کہ مسلمانوں سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی پستی اور ذلت کا شکار نہیں اور سب سے زیادہ خون جو بہہ رہا ہے، اس وقت دنیا میں اس کا غالب حصہ مسلمانوں کا ہی ہے۔ بس اس وقت ہر سچا اور مخلص مسلمان اس بات کا منتظر ہے کہ آخر وہ کب آئے گا کہ جب یہ دونوں امر ظاہر ہوں گے، یعنی حضرت مہدی کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ جبکہ حالات تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی وہ نشانیاں جن کو محدثین نے علامات صغریٰ سے تعبیر کیا، ان میں سے اکثر کو آج ہم اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے اپنے سامنے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور وہ علامات جن کو محدثین نے علامات کبریٰ سے تعبیر کیا ہے، جس میں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول شامل ہے، دنیا اب ان کے وقوع پذیر ہونے کی منتظر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے امام مہدی کے ظہور کی چند نشانیوں کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے، جس میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے قبل سفیانی کے لشکر سے مقابلے اور مہدی کی تلاش میں خراسان سے کالے جھنڈوں کے برآمد ہونے کا تذکرہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جب سفیانی کا لشکر مجاہدین کے پیچھے خراسان کی طرف آنے لگے گا تو اہل خراسان بھی سفیانی کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور سے اس مقابلے اور اہل ایمان کی نصرت کے لیے عراق کی جانب روانہ ہونا شروع ہو جائیں گے تاکہ وہاں کے مسلمانوں کی مدد کی جا سکے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا جا سکے۔
ناظرین، جہاں تک تعلق ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، تو احادیث اور روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں امر کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی کچھ امور اور واقعات ظہور پذیر ہوں گے، جن میں خراسان سے کالے جھنڈوں کا برآمد ہونا اور پھر ان میں آپس کا اختلاف ہونا، سفیانی کا خروج اور پھر اس کی جانب سے مسلمانوں کا شدید قتل عام کرنا، آسمان پر عجیب و غریب علامات کا ظاہر ہونا، پھر دوبارہ خراسان سے کالے جھنڈوں کا حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی طلب میں نکلنا اور ان کو تلاش کر کے ان سے بیعت کرنا، اور سفیانی کے لشکر کا زمین میں دھسنا وغیرہ شامل ہے۔ ان نشانیوں میں سے چند نشانیوں کا تذکرہ تو ہم کر چکے ہیں۔ ان نشانیوں کے حوالے سے چند مزید روایت بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، جن کا جاننا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت ثوبان فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب تم کالے جھنڈے دیکھو کہ خراسان کی طرف آ رہے ہیں تو تم وہاں جانا، کیونکہ اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ ناظرین، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس میں خطاب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نہیں بلکہ عام مسلمانوں سے، کیونکہ واقعہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں نہیں بلکہ قرب قیامت ہے۔ اگرچہ اس وقت خضر علیہ السلام موجود ہوں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نہیں، نیز بعض جنات صحابہ ہوں گے، مگر وہ زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا زمانہ نہیں ہوگا، لہٰذا خطاب عام ہے، یعنی اسلام کا عظیم الشان اور جرار لشکر جو بہت سے جھنڈوں کے تلے ہوگا، غالباً یہ لشکر جرار، حارث اور منصور کا ہوگا، جن کا ذکر پہلے ہو چکا، یعنی اس لشکر میں امام مہدی رضی اللہ عنہ بذات خود سپاہیانہ شان سے ہوں گے۔ آپ اس وقت خلیفہ نہ بنے ہوں گے، یا یہ مطلب ہے کہ اس لشکر پر امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہوگا، ان کی نصرت ہوگی، لہٰذا یہ حدیث اس فرمان عالی کے خلاف نہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور حرمین شریفین کے درمیان ہوگا، کہ وہ وقت آپ کی خلافت کے ظہور کا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سیاہ رنگ ماتمی نہیں، جو کہ روافظ کا خیال ہے۔ یاد رہے کہ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ سیاہ تھا، ان جھنڈوں کا رنگ سیاہ ہی ہوگا۔ ناظرین، ایک دوسری جگہ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس کے دائیں ہتھیلی پر تل ہوگا، خراسان سے کالے جھنڈوں کے ساتھ نکلے گا، اس کے آگے آگے شعیب بن صالح نامی ایک آدمی ہوگا، سفیانی کے لشکر کے ساتھ لڑائی کرے گا اور اس کو شکست دے گا۔ اس روایت کو ضعیف بتایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سفیانی کا لشکر کوفہ پہنچ جائے گا تو خراسان والوں کے خلاف ایک لشکر بھیجے گا، اور خراسان والے مہدی کی تلاش میں نکلیں گے تو سفیانی اور خراسان کے لشکر کا امیر جو کہ ہاشمی ہوگا، جس کے ساتھ کالے جھنڈوں والا لشکر ہوگا، اور اس کے لشکر کے مقدمے کا کمانڈر کا نام شعیب بن صالح ہوگا، تو ہاشمی اور سفیانی استخر نامی شہر کے دروازے کے آمنے سامنے ہوں گے، تو دونوں کے درمیان زبردست جنگ ہوگی، تو کالے جھنڈے والے غالب آ جائیں گے اور سفیانی کا لشکر بھاگ جائے گا۔ پھر اس وقت لوگ مہدی کی تمنا کریں گے اور اس کو تلاش کریں گے۔ ناظرین، یاد رہے کہ استخر ایران میں شیراز شہر کے قریب واقع ہے۔ یہ لشکر کیوں بھیجے گا سفیانی؟ وجہ اس کی یہ ہوگی کہ عراق میں سے کچھ لوگ سفیانی سے شکست کھا کر خراسان کی طرف چلے جائیں گے، جن کو پکڑنے کے لیے سفیانی خراسان کی طرف لشکر بھیجے گا۔ ایک اور روایت ہے کہ خراسان والے مہدی کو ڈھونڈنے نکلیں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو سفیانی ملون کے مقابلے میں جو اصل نصرت ملے گی وہ سرزمین خراسان سے ملے گی۔ چنانچہ امام مہدی کی نصرت کے لیے دوبارہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، جنہیں کوئی طاقت نہ روک سکے گی اور نہ ہی کوئی ان کو شکست دے سکے گا، بلکہ وہ ہر کفر کی طاقت کو روندتے ہوئے اور اہل ایمان کو ان سے چھٹکارا دلاتے ہوئے مہدی کی بیعت کے لیے حرم تک پہنچ جائیں گے۔ ناظرین، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی جانب سے ایسے لوگ برآمد ہوں گے جو علاقوں کے علاقے فتح کرتے ہوئے مہدی کی مدد یعنی ان کی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اور سنن ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب کالے جھنڈے مشرق سے نکلیں گے تو ان کو کوئی چیز روک نہ سکے گی، حتیٰ کہ وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور انہیں کوئی طاقت واپس نہیں پھیر سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں۔ ناظرین، ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خزانے کے پاس 3 شخص جنگ کریں گے، یہ تینوں بادشاہ کے لڑکے ہوں گے، پھر بھی یہ خزانہ ان میں سے کسی کے ہاتھوں نہیں آئے گا۔ اس کے بعد مشرق سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے اور وہ تم سے شدت کے ساتھ جنگ کریں گے
کہ اس سے پہلے کسی قوم نے اس شدت کے ساتھ جنگ نہ کی ہوگی، یہاں تک کہ مہدی کا خروج ہوگا۔ جب تم لوگ انہیں دیکھو تو ان سے بیعت لینا، اگرچہ اس بیعت کے لیے تمہیں برف پر سے گھسٹ کر آنا پڑے، وہ اللہ کے مہدی خلیفہ ہوں گے۔ ناظرین، آپ نے امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی نشانیوں اور کالے جھنڈے والوں کے حوالے سے روایت ملاحظہ کی، جس میں بات واضح ہے کہ کالے جھنڈے والے بہت سے گروہ اٹھیں گے، ان میں اختلاف بھی ہوگا، لیکن جو اصل کالے جھنڈوں کا گروہ ہوگا وہ خراسان سے اس وقت نکلے گا جب امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور یہ گروہ جب نکلے گا تو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا، اور یہ کالے جھنڈے والا گروہ سیدھا فلسطین یعنی بیت المقدس پہنچے گا اور اپنے جھنڈے بیت المقدس پر گاڑے گا، اور یہی وہ گروہ ہوگا جو امام مہدی کی مدد کرے گا، ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، اور اس گروہ میں شامل ہونے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید و ترغیب فرمائی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بیان کی گئی احادیث میں کچھ احادیث ضعیف بھی ہیں اور زیادہ تر صحیح روایت ہیں، البتہ مقصد یہ تھا کہ آپ کو امام مہدی سے پہلے کے حالات سے آگاہ کیا جائے کہ امام مہدی سے پہلے کیا کیا نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان نشانیوں کے بعد ہی امام مہدی کا ظہور ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، آخر میں آپ کو امام مہدی کی شخصیت کے بارے میں چند روایت بتاتے ہیں جن میں آپ کے حسب نسب اور حلیہ مبارک کا ذکر موجود۔ یاد رہے کہ حضرت امام مہدی امت میں ایک مجدد کامل اور ایک عادل کا درجہ رکھتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں معصوم ذات صرف انبیاء کرام کی ہے۔ یاد رہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب و برگزیدہ بندے ہوں گے جن کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا۔ روایت کے مطابق حضرت امام مہدی کا نام محمد یا احمد ہے، جبکہ مہدی ان کا نام نہیں لقب ہے، جس کے معنی ہدایت یافتہ کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت مہدی سادات میں سے ہوں گے، ان کا نام نامی محمد یا احمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اکثر علماء اہل سنت حضرت محمد بن عبداللہ المہدی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے ظہور ہونے کو مستند مانتے ہیں۔ اس حوالے سے ابو داؤد اور دیگر کتب حدیث میں روایت بھی موجود ہیں۔ ابو اسحاق کہتے ہیں، علی نے اپنے صاحبزادے حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرا بیٹا جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا سردار ہے، ان قریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، وہ اخلاق و عادات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوگا، ظاہری شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہ ہوگا۔ پھر علی نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا واقعہ بیان فرمایا۔ اسی طرح روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مہدی والد کی طرف سے حسن کی اولاد سے اور والدہ کی طرف سے حسین کی اولاد میں سے ہوں گے، اور اس حوالے سے ام سلمہ فرماتی کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میرے خاندان میں سے فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ ناظرین، یہ روایت بتاتی ہیں کہ حضرت امام مہدی کا نسب اہل بیت میں سے ہوگا۔ جہاں تک بات ہے حضرت امام مہدی کے حلیہ اور صفات کی، تو اس حوالے سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت امام مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے، یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے، حضرت امام مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا۔ ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنی کرامت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے، چند سالوں میں سب کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے نہ ہو رہا ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔